जुलूस जलसे जैसे निकलते हैं, 4 महीने जो है ना वो हुर्मत के हैं। पहले दिन से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र ज़्यादा करें, हम नमाज पढ़ें पूरे टाइम पे, हम नवाफिल अदा करें, और फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो हुर्मत वाले रखे थे कि जब हज के लिए लोग निकलते थे ना, तो 1 महीना पहले सफ़र के लिए निकलते थे और 1 महीना जाने में लगता था। तो इन दिनों में फिर उनको ये डर नहीं होता था कि उनका काफिला लूटा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जहन्नम की 2 किस्में हैं जिनको अभी तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। कि एक गुरु वो है जिनके पास गायों के दुमों की तरह के कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। आप लोगों ने कभी देखा है कि जब कभी जुलूस जलसे जैसे निकलते हैं तो उनमें जो पुलिस वाले कैसे यंग बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, कैसे उनको मारते हैं, कैसे उनको घसीट घसीट के लेके जा रहे होते हैं। तो जब मैं ये हदीस पढ़ रही थी, ऑनेस्टली मेरे ज़हन में पूरा वो नक्शा आ रहा था। और दूसरा गुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें जो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी। अल्लाह अकबर। अब देखें, ये बात भी आप आजकल के ज़माने में देख लें कि हमें नजर आती हैं, क्योंकि अब मीडिया का दौर है ना, तो इंटरनेट हर एक के पास है, फोन हर एक की रीच में है, वो देख सकते हैं कि ऐसे कपड़े होते हैं कि उनके जिस्म के खदोखाल पूरे नजर आ रहे होते हैं। हुई है, ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने सोचा और इसको डिवाइड किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि उनमें से 4 महीने जो है ना वो हुर्मत के हैं पहले दिन से। और आप ये देखें कि इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन मक्का जो इन दिनों में अगर बाप का दुश्मन भी, बाप का कातिल भी सामने आ जाता था ना, तो तब भी उसको पे हाथ नहीं उठाते थे। और आप इन महीनों को आप देखिए कि जैसे आप आसानी के साथ, पता है, याद रहेंगे कि अगर आप हज को दरमियान में रखते ना, जिल हज को, तो जिल हज से 1 महीना इधर का जिलकादा, जिलकद, जिलहज, और फिर इधर मुहर्रम, ये 3 महीने, और चौथा महीना जो है वो रजब का महीना है। तो बाज़ उलमा ने ये भी बताया, हदीस में भी आता है कि क्योंकि उन ज़माने में क्या होता था कि जब काफ़िले निकलते थे ना, तो लोग लूट खसूट करते थे, मारते थे, काफ़िले लूटे जाते थे। और जब काफ़िले लूटे जाते थे, ना सिर्फ ये कि सामान लूटते थे, वो जो आदमी और औरतों को पकड़ लेते थे ना, उनको वो गुलाम बना के उनको बेचते थे। वो बिल्कुल ऐसे जैसे उनका ये कारोबार होता था, इंसान बिकते थे उस जमाने में। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 4 महीने जो थे हुर्मत वाले रखे थे कि जब हज के लिए लोग निकलते थे ना, तो 1 महीना पहले सफ़र के लिए निकलते थे और 1 महीना जाने में लगता था। तो इन दिनों में फिर उनको ये डर नहीं होता था कि उनका काफिला लूटा जाएगा। और फिर रजब का महीने में यूजुअली क्या होता था कि लोग उम्रे के लिए निकल, तो इसकी एक ये भी वजह है। दूसरा ये कि अभी मुहर्रम का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो कहते हैं ना कि बिजनेस वाले लोगों को अच्छे से पता होगा कि थोड़ी देर के बाद वो एक सेल लगाते हैं ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा, एज अ कस्टमर हमें फ़ायदा भी होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री। अल्लाह सुब्हानहू तआला बाय 1 गेट थाउजेंड्स फ्री लगा देते हैं। तो इस महीने में आप देखें, जो आप नेकियां करेंगे, जितना देखें, इसका फ़ायदा है ना कि हम नेकियां करेंगे तो सवाब मिलेगा, उतना ही इस चीज़ में भी आप देखिए कि अगर गलत काम होगा या गलत चीज़ हम करेंगे तो गुनाह भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि हम अच्छे काम करें, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र ज़्यादा करें, हम नमाज पढ़ें पूरे टाइम पे, हम नवाफिल अदा करें। और फिर 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि इससे पहले लोग भी रखा करते थे ना, तो तभी तो इसके बारे में ये हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मदीना में थे तो ये फरमाया कि जब उनको सहाबा ने पूछा कि आप कहते हैं कि जो अहले किताब हैं उनकी हम उनकी नकल ना करें या उनकी मुशाबत नहीं करने का, तो अहले किताब जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो फिर ये कहीं मुशाबत तो नहीं हो जाती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब उनको ये पता चला कि वो क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फिरौन से आज़ादी दिलवाई थी, तो वो आज़ादी के थैंक्स में, खुशी में
روزہ رکھتے ہیں. اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں. تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات کی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے. جیسے اگر 9-10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10-11 کا رکھ سکتے ہیں. یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے. اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا، تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم کب سے، رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف. تو الحمدللہ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا. اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے. اور اگر پھر زیادہ ہمت ہے تو پھر تینوں دن کے رکھ لے. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر پورے رکھ لے، پورے شروع سے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں. ہمارے یہاں پہ 10 محرم جو ہے وہ آئی تھنک سیٹرڈے کو آ رہا ہے. تو یو کین ڈو فرائیڈے سیٹرڈے، یا سیٹرڈے سنڈے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کرے جی جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم آج کا جو سبق ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورت نازیات کمپلیٹ کی تھی، اس سے پہلے سورت نبا ہم نے کمپلیٹ کی. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ایون بڑی بھی صورتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں نا، تو ہم ایک کلاس میں اپنی ایک سورہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں سبق دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور اگر آنیسٹلی 30ویں پارے کے بعد بھی عمل نہیں بدلے گا نا، تو پھر تو اللہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں اور بیسیکلی ڈرنے والی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. جب ہماری آنکھ بند ہوگی اس دنیا سے، ہمارا سفر اگلی دنیا میں جائے گا تو کیا ہوگا. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں نا. اب آج ہم انشاءاللہ سورت عبسہ سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. سورت عبسہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس میں 42 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 42 آیات ہیں، اور اس میں ایک رکوع ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیسیکلی شروع کی 16 آیات جو ہے نا، یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی. بڑی پیاری سورہ ہے. آنیسٹلی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شروع میں کہ طلب اور تڑپ، دو چیزیں آپ یاد رکھنا، طلب اور تڑپ، یہ جب تک نہیں ہوگی نا تو قبولیت کوئی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے. رجوع کیا ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے، جو طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو آج کی سورہ میں ہم یہ طلب کے بارے میں پڑھیں گے. پھر ہم سب سے بڑی بات یہ بھی پڑھیں گے کہ جو ہمارے 2 ایکشن ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری نیت اور ہمارا عمل، ہماری نیت اور ہمارا ایکشن، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. کیونکہ ہم لوگ اتنی کئی دفعہ بڑی بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کو اتنی بری بات طرح سے تانا دے دیں گے، یا اس کو اپنے آپ کو اتنا سمجھ کے اس کی انسلٹ کر دیں گے. اور اگر کوئی کہے گا تو ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری نیت اللہ جانتا ہے، میری نیت خراب نہیں تھی، میرے جو بس آدم میں تو سیدھی سیدھی بات کی ہے.
تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بھی آپ کا دل اگر نیک ہے نا، آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کے ایکشن میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے۔ نہ صرف ایکشن، اس سورہ میں آپ احساسات جو ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں، احساسات تو شکل کی صورت میں نہیں سامنے آتے نا، وہ ہمارے تاثرات جیسے کہتے ہیں، تاثرات سے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے کے تاثرات سے، ہماری باڈی لینگویج سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ تو دے آر انکمفرٹیبل یا دے آر فائن، دے آر ہیپی، دے آر ناٹ ہیپی۔ تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بہت پیاری پیاری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں ہم سبق سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، کہ اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا۔ تیوڑی چڑھائی، آپ دیکھیں تیوڑی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جہاں پہ آئیبرو کے ایسے نہیں ہم ایسے کرتے، یہ والی جو یہ تیوڑی ہے۔ اب دیکھیں کوئی اور چیز نہیں، صرف یہ چھوٹا سا ایک ایکشن آپ سوچ لیں کہ ناگواری کا احساس جیسے ہوتا ہے نا وہ ہے، اور جیسے منہ پھیر لیا، جیسے جہاں بھی بات ہو رہی تھی ادھر ہی مصروف رہے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا کہ صحابی رسول تھے ام مکتوم، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ 16 آیات ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو کیا چیز، مطلب کیا پرسنالٹی ہوں گے وہ، کہ یہ اندھے تھے۔ جب اسلام لے کے آئے تھے نا، سابقون اولون میں سے تھے، شروع کے لوگ جو اسلام لائے تھے، تبھی اسلام لے کے آئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھی عنہا، ان کی یہ ماموزاد، سب جگہ پہ آیا ہے کہ چچا زاد تھے، لیکن زیادہ تر میں یہ کہ یہ ماموزاد تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے بھی تھے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ کون سے صحابی تھے؟ اندھے تھے، کہ اتنی بڑی بات کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کی طلب، ان کی تڑپ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح سے جب اسلام قبول کیا، کیونکہ سابقون اولون میں سے تھے۔ مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا، جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کیسا ظلم ہوتا تھا، اس کے باوجود جمے رہے۔ اور یہ وہ صحابی تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانی جو تھا نا، عقبہ ثانی میں 2 صحابہ کو، جن میں آج بھی اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کھول دیا، اور ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لوگ بچ بھی گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے تو یہ دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا اور اسی وجہ نسب تھا کہ قریش میں ایک ان کے بڑے سردار تھے جس کا نام تھا قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب جو تھے نا، یہ بہت بڑا سردار تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہوں نے بہت نیک کام کرتے تھے یہ اپنے زمانے میں۔ ان کی اب 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کے 2 بیٹے۔ اب آپ نے بالکل اسی طرح سے یاد رکھنا ہے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد رہ جائے گا۔ ایک کا نام تھا عبد دار اور دوسرے کا نام تھا عبد مناف۔ چلے عبد دار آپ کو نہ بھی یاد رہے تو چلو کوئی بات نہیں، عبد مناف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بیٹے تھے 2، اور عبد مناف جو تھے نا، ان کو اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ سردار تھے، انہوں نے وہ ڈیوٹیز جو ہے نا اپنے بچوں میں بانٹی تھی۔ تو عبد مناف کی ذمہ جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھا کہ وہ حاجی جو آتے تھے، آپ سوچیں ابھی رسول اللہ نہیں آئے ہیں، حج اس وقت سے ہو رہے ہیں۔ حج کب سے ہو رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھڑی کی تھی نا، اور پھر دعا مانگی تھی، تو آپ سوچیں تب سے ہی حج ہو رہا تھا نا۔ تو عبد مناف کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کا ٹیک کیئر کرنا، اور خانہ کعبہ کے متولی، اور یہ سارا وہ کام انہوں نے عبد مناف کو دیا تھا۔ اچھا، عبد مناف جو تھے نا، ان کے بیٹے تھے ہاشم۔ ہاشم جو تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، ٹھیک ہے، ہاشم رسول اللہ کے پردادا تھے، اور یہ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اب ہاشم جو ہے نا، یہ مدینہ گئے تجارت کے لیے، کیونکہ عرب تو تجارت یہ کرتے تھے، تو یہ تجارت کے لیے جب نکلے ہیں مدینہ کی طرف، تو وہاں پہ رہے کافی دیر، جتنی بھی ان کا رکنا تھا۔
وہاں پہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور شادی کر کے وہ آگے فلسطین چلے گئے تجارت کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس زمانے میں ایک یہ بھی رواج ہوتا تھا کہ عورتیں جو تھی نا وہ کسی ولی کے اندر رہنا پسند کرتی تھی۔ اب تو اسی لیے وہ شادیاں اتنی کرتے تھے۔ وہ تو اسلام کے بعد ہوا نا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 شادیوں کے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ وہ ایک ہی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پہ جو ہاشم ہے وہ مدینہ میں انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام آتا ہے سلمہ بنت عمر۔ تو ان سے جب شادی کی پھر وہ فلسطین چلے گئے۔ فلسطین گئے ہیں تجارت کے لیے تو راستے میں وہ فوت ہو گئے۔ اب جو ان کی وائف تھی شی واز پریگننٹ، تو ان کا جو بچہ پیدا ہوا تو بچہ جو تھا نا وہ کیا تھا کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچوں کے بال لائٹ سے ہوتے ہیں، لائٹ کلر کے ہوتے ہیں، ان کے بال کیا تھے، وائٹ تھے، بہت زیادہ سفید بال جیسے تھے۔ تو ماں نے پیار سے ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ شیبہ جو تھے یہ چھوٹے بچے تھے جو کس کے بیٹے تھے، ہاشم کے، اور ہاشم کے انتقال ہو گیا جب وہ تجارت کے لیے فلسطین گئے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ اب فیملی کو پتہ نہیں تھا، اب آج کل کی طرح کی شادیاں تو نہیں ہوتی نا، جب تک 500 لوگ نہ بلا لو تو شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ فیملی کو اس وقت نہیں پتا تھا۔ بعد میں فیملی کو جب مکہ میں پتا چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم جو ہے اس نے شادی کی تھی اور اس میں ان کا ایک بیٹا ہے، تو ان کے ہاشم کے بھائی کا نام کیا تھا، مطلب۔ ہم کیا پڑھتے تھے، ابو مطلب پڑھتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہے۔ اب میں بھی بولوں گی نا کئی دفعہ میں پچھلے والے لفظ کی طرح بول دوں گی، لیکن میں نے کہا میں آپ کو کریکشن کرا دوں۔ آپ لوگوں میں سے جو یاد کرنا چاہتے ہیں نا وہ پھر اپنی کریکشن فوراً کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری عمر میں جب ہم کریکشن کرتے ہیں تو واپس اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو عبد المطلب جو تھے، ان کے بھائی تھے مطلب۔ تو ان کو جب پتا چلا یہ مدینہ گئے، اپنی بھابھی سے ملے، انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مکہ میں آ جائیں اور ہم آپ کی کفالت کی ذمہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کی جو بھی ان کے آپس میں ڈسکشن ہوئی، انہوں نے پھر جب منع کیا جانے سے کہ نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، آپ ہمیں یہ بچہ دے دیں، ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے۔ تو اس بات پہ وہ راضی ہو گئی، انہوں نے وہ بچہ مطلب جو تھے نا ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ لے کے اب مدینہ سے مکہ کا سفر ہو رہا ہے، اب شیبہ اور مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں، مکہ میں آ رہے ہیں۔ اچھا مکہ میں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام انسان بکتے تھے، جو غلام ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ ایک سفر تھا، کپڑے بھی تھوڑے ایسے ہوئے تھے، حالت بھی تھوڑی سی ایسے تھی، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا، عبد المطلب۔ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ جیسے کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا یہ سردار تھے مکہ کے، بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، بہت ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا کنواں کھود رہے تھے، کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا، وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے۔ تو اب ان کو خواب میں نظر آیا تھا، تو انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی
کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے چھوٹا، اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں کہ میں خود ہی سے، ہم پھر یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب سوچیے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا، شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا۔ تو اب یہ انہوں نے منت مانگ لی، اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر۔ اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا، وہ چٹ نکالنی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں، تو 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا، کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی۔ اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا۔ تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا۔ یہ تھے عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ جو تھے، ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتے ہیں خاتون تھی۔ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ اس سائٹ پہ گئے ہیں۔ اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ، یہ گئے ہیں تجارت کے لیے۔ اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے، تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا، اتنے خوش تھے، صوبیہ جو تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو وہ تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے۔ اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی، اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے، کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ۔ تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا، تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا، کسی چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے، تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائے، لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے، یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں۔ تو
اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں. دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ، تو تیسری کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے. آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمز نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر جب پرابلمز آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب سمود کی جو قوم تھی نا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کب سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ باتیں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے. ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا ہے. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ کی مخلوق تھے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا؟ ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتے تھے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا. تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے ہیں. یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس دنیا میں کیا ہوا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ. یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے تمہیں سنائے ہیں، تم نہیں جانتے اس کے علاوہ کتنی. اب آج کل دیکھیں جب خدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے پورے شہر نکل آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے، کون یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے، کہ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ جاءتہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے تھے، پوری بینات لے کے. آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم جانتے ہیں نا. پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے. فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی، بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر. ایک تو کہتے ہیں بعض نے اس کو ڈیفرنٹ طرح سے کہا کہ جیسے کوئی بات کرتے تھے تو کہتے ایسے کہتے ہیں نا شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو اب. اب دیکھو اب یہ ساری آیات نا آپ میں سے ہر کوئی داعی دین ہے.
آپ اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو تو کہتے ہیں بس کرو نا، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو یار، اب تو فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں، تم پھر وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ کتنی دفعہ ہیوملیشن کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہی آیات انسان کو اتنی ایلیویٹ کرتی ہیں کہ دیکھو اگر آج کا دور میں ہم سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، تو آپ سوچیں وہ دور بھی آسان نہیں تھا جب نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، جب رسولوں نے یہ صحابہ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے ہوا تھا تو ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی تھی، تو کس طرح سے وہ جمے رہے تھے۔ تو یہی بات ہم نے سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا نا، مقصد کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں دی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔